बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाम से शुरू जो नहायत ही मेहरबान और बहुत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इस वीडियो में हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर क़ुद्दुस सिर्रुहुस सामी की पैदाइश के मुतालिक जानेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर क़ुद्दुस सिर्रुहुस सामी का वतन मुबारक गील है, जिसे गीलान भी कहते हैं। अरब के लोग इसे जील और जीलान कहते हैं। यहाँ तिब्रिस्तान के पास एक इलाका है जो मुल्क अज़म अरब के अलावा सब मुल्कों को अज़म कहते हैं में से है। इसी इलाके के नीफ नाम की आबादी में आपकी पैदाइश हुई। बगदाद मुक़द्दस और तादाइन के करीब भी जील या गील नाम के दो कस्बे पाए जाते हैं, लेकिन इन दोनों कस्बों को हज़रत गौसे आज़म की पैदाइश की जगह कहना दुरुस्त नहीं, क्योंकि यहाँ मुल्क इराक़ के मुतालिक है और हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमी होना मुतहक्क़क़ है, यानी इसकी तहक़ीक़ हो चुकी है कि आप अज़मी थे। अजमी उसको कहते हैं जो अरब का। गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर क़ुद्दुस सिर्रुहुस सामी की जब पैदाइश हुई तो हुज़ूर पुरनूर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बशहादत के वक्त बहुत से हैरत अंगेज़ वाक़या ज़ुहूर हुए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आपकी पैदाइश हुई उस वक्त आपकी वालिदा माजिदा हज़रत उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र शरीफ 60 साल की थी। जिस उम्र में औरतों को औलाद से नाउम्मीदी हो जाती है, मगर यह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का ख़ास फ़ज़्ल करम था कि 60 साल की उम्र में भी हज़रत उम्मुल खैर फ़ातिमा के मुक़द्दस पेट से विलायतो करामात का एक ऐसा सूरज तुलू हुआ जिसकी हिदायत की रोशनी ने सारे आलम को रोशन और मुनव्वर कर दिया। मनाक़िब गौसिया में हज़रत शेख शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मक़बूल है कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत के वक्त 5 अजीमुश्शान करामतों का ज़ुहूर हुआ। पहला, हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिदैन को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने आलम ख्वाब में बशारत दी कि जो लड़का तुम्हारे यहाँ पैदा होगा सुल्तानुल औलिया होगा, उसका मुखालिफ गुमराह और बद्दीन होगा। दूसरा, हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद हज़रत अबू सौलेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई तो हुजूर आलम ने फरमाया कि ए बेटे अबू सौलेह, तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने वह फर्जंद आरजूमंद दिया है जो मेरा बेटा और महबूब है और खुदाए ताला का भी महबूब है, और उसका मर्तबा औलिया में ऐसा होगा जैसे मेरा मर्तबा अंबिया में है, मोहम्मद का रसूलों में है, जैसा मर्तबा काला है अफजल औलिया में यूँ ही रुतबा गौसे आज़म का। तीसरा, तमाम अंबिया इकराम ने हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद हज़रत अबू सौलेह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को ख्वाब में बशारत दी कि ए अबू सौलेह, तमाम सहाबा इकराम और अइम्मा इकराम के अलावा तमाम अगले और पिछले औलिया तुम्हारे नूर नज़र शेख अब्दुल क़ादिर के फरमाबरदार होंगे और उसका कदम अपनी गर्दनों पर रखेंगे और उसकी इताअत वलियों के मर्तबों की बुलंदी का सबब होगा। चौथा, हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश के वक्त जीलान में जितने बच्चे पैदा हुए सब के सब लड़के थे, जिनकी तादाद 1100 थी और वो सब लड़के औलिया कामिलीन हुए। पाँचवा, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जो हुज़ूर गौसे आज़म की गर्दन पर क़दम मुबारक रखा था उसका
نشان حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت آپ کی گردن مبارک پر موجود تھا۔ پیدائش کے وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک اتنی رعبدار اور نورانی تھی کہ کوئی شخص آپ کو غور سے دیکھ نہ سکتا تھا، اور آپ کو اللہ عز و جل نے سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کا مظہر بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ پیدا ہوتے ہی احکام شریعت کی احترام۔ حضرت فاطمہ ام الخیر بیان کرتی ہیں کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ میرا بیٹا عبدالقادر رمضان بھر دن میں قطعی دودھ نہیں پیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابر کی وجہ سے 29 شعبان کو چاند نہیں دکھائی پڑا تو لوگ شک میں پڑ گئے۔ کچھ لوگ سرکار غوث اعظم کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ کیا آپ کے بیٹے نے آج دودھ پی لیا؟ تو حضرت فاطمہ ام الخیر نے فرمایا کہ آج میرے بیٹے عبدالقادر نے سحری کے وقت سے دودھ نہیں پیا ہے۔ تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ چاند نکل آیا اور آج رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ بعد میں شرعی شہادت سے یہ ثابت بھی ہو گیا کہ چاند نکل آیا تھا، اور خود حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ دودھ پینے کے زمانے میں میرے بیٹے عبدالقادر کی یہ حالت تھی کہ میرا بیٹا سال کے تمام حصوں میں دودھ پیتا، لیکن جو ہی رمضان شریف شروع ہوتا تو میرا بیٹا عبدالقادر سحری کے وقت سے افطاری کے وقت تک ہرگز کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا، لیکن جو ہی ہم لوگ افطاری کرتے تو میرا بیٹا بھی دودھ پیتا تھا۔ آئیے اب بچپن کے کچھ واقعات جانتے ہیں۔ بچپن میں عام طور پر بچے کھیل کود کے شوقین ہوا کرتے ہیں، مگر اللہ عز و جل کو یہ منظور نہیں تھا کہ آسمان قطبیت کا یہ روشن ستارہ کھیل کود میں مارا پھرے۔ اسی لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکپن ہی سے کھیل کود سے دور ہی رہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے بچپن کی حالات بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے کہ اے برکت والے میری طرف آ جا، تو میں دوڑ کر بھاگتا اور اپنی مقدس ماں کی گود میں چھپ جاتا، اور میں اب بھی تنہائی میں وہاں آواز سنتا ہوں۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بھی فرمایا کہ میں اپنی جوانی کے دنوں میں سفر میں تھا، یہاں تک کہ میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، کوئی مجھ سے کہتا ہے اے عبدالقادر تم کو میں نے اپنے لیے پسند کیا ہے۔ میں آواز سنا کرتا تھا اور کہنے والے کو نہیں دیکھتا تھا۔ مجاہدات کے دنوں میں مجھے اونگ آتی تو سنا کرتا تھا کہ کوئی کہتا ہے اے عبدالقادر تم کو میں نے سونے کے لیے نہیں پیدا کیا، بے شک ہم تمہارے اس وقت بھی دوست تھے جب کہ تم کچھ نہ تھے، تو جب تم کچھ ہو گئے ہو تو ہم سے غافل نہ ہونا۔ کیا خوب فرمایا حضرت مولانا جمیل قادری بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے نہ چھوٹا۔ شیر خواری میں بھی روضہ غوث اعظم کا ایک دفعہ حضور غوث اعظم سے عبدالقادر قدس سرہ سامی سے لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو غیبی آواز آتی تھی کہ اللہ عز و جل کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو تاکہ وہ آرام سے بیٹھ جائیں۔ کیا خوب فرمایا حضرت مولانا جمیل قادری بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ بسم اللہ شریف خوانی۔
مشہور روایت ہے کہ جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 4 سال کی ہوئی تو اسلامی رسم و رواج کے مطابق والد محترم سیدنا شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کی ادائیگی اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے اور استاد کے سامنے آپ 2 جانب بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے زبانی سنا ڈالے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟ فرمایا والدہ ماجدہ 18 پارے کی حافظہ ہیں جن کا وہاں اکثر ورد کیا کرتی تھیں۔ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو یہ 18 سپارے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گئے تھے۔ دینی علوم حاصل کرنے کی خاطر جیلان سے کوچ۔ حضرت ابھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم سن ہی تھے کہ والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چھوٹے بھائی ابو احمد عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پرورش غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے ہی کی۔ حضرت ابو احمد عبداللہ تو نوجوانی میں ہی انتقال فرما گئے، مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن جیلان شریف میں رہ کر 18 برس کی عمر شریف تک مختلف درسگاہوں میں حاضر ہو کر اپنے استادوں سے علم حاصل فرماتے رہے۔ 7 برس کی عمر شریف میں قرآن مزید حفظ کر لیا اور علوم عربیہ کے حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنی زمین اور گھر کے دوسرے کاموں کو سنبھالنا پڑتا تھا، اور ان کاموں سے فارغ ہو کر جو وقت ملتا تھا اسے والدہ محترمہ کی خدمت میں صرف کیا کرتے تھے۔ زندگی کی گاڑی اسی طرح چل رہی تھی کہ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال فرمایا کہ روزی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک دن ہل اور بیل لے کر کھیت کی طرف چلے تو راستے میں بیل نے مڑ کر عرض کیا کہ اے عبدالقادر، آپ اس لیے نہیں پیدا کیے گئے اور نہ آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ تب حضور غوث اعظم ڈر کر اپنے مکان پر لوٹ گئے اور مکان کی چھت پر چڑھ گئے تو اس وقت اللہ عز و جل نے حضور غوث اعظم کے سامنے سے تمام پردوں کو ہٹا دیا تو حضور غوث اعظم نے دیکھا کہ حاجی لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ پھر حضور غوث اعظم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امی حضور، آپ مجھ کو اللہ کے لیے اپنا حق بخش دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بغداد شریف جا کر وہاں علم حاصل کروں، بزرگوں کی زیارت کروں۔ تو والدہ ماجدہ نے سبب پوچھا تو حضور غوث اعظم نے وہ سب کچھ بتا دیا جو 9 ذی الحجہ کو ان کے ساتھ گزرا۔ یہ سن کر والدہ محترمہ رونے لگی اور 80 دینار لائی جو حضور غوث اعظم کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر فوت ہوئے تھے۔ والدہ محترمہ نے 40 دینار تو چھوٹے بھائی کے لیے رکھ لیے اور 40 دینار حضور غوث اعظم کی صدری میں بغل کے نیچے سی دیے اور عہد دیا کہ بیٹا عبدالقادر کسی حال میں بھی جھوٹ نہ بولنا بلکہ ہمیشہ سچ ہی بولنا۔ پھر دروازے پر رخصت کرنے کے لیے تشریف لائی اور فرمانے لگی کہ اے میرے بیٹے عبدالقادر، اب تم جاؤ اور اللہ عز و جل کے لیے میں تجھ سے الگ ہوتی ہوں، اب تمہارا یہ چہرہ قیامت تک نہ دیکھوں گی۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم ایک قافلے کے ساتھ بغداد کو روانہ ہو گئے۔ فرمایا ایک ماں کے لیے ایسے ہونہار فرزند کو اپنے سے جدائی کی اجازت دینا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر دین کی خاطر اس مقدس خاتون نے نیک دعاؤں کے ساتھ بیٹے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کی اجازت دے دی۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے اس نیک کام سے مسلمان عورتوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو دینی علوم اور دینی تعلیم کے لیے دل کی دعاؤں کے ساتھ
موقع دینا چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیارے نبی عظیم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں، یا تو یا غوث اعظم لکھ دیں۔ جزاک اللہ خیر۔